अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। तारीख़ गवादर, जिसके हैरत अंगेज़ वाक़यात और इंकशाफात, और फिर ख़ास तौर पर ऐसा वाक़या नाजरीन कि बहारत गवादर पर कब्ज़ा करना चाहता था और बहारत ने गवादर पर कब्ज़ा करने के लिए उस वक्त की तमाम बड़ी कुव्वतों को अपना हमनवा बनाया। उसके लिए उन्होंने ओमान को, जो पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को गवादर ओमान से हासिल किया था, बहारत ने ओमान को पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा रकम की ऑफ़र की कि ये पाकिस्तान को ना दिया जाए। और तब जब बहारत उस पर भी उसको शिकस्त हुई तो उन्होंने उस वक्त की तमाम आलमी कुव्वतों को, जिस तरह उसने कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कहा कि राय शुमारी का उसने ड्रामा रचाया, इस तरह उन्होंने उस वक्त भी राय शुमारी का कहा, आखिरी ऑप्शन दिया कि इस वक्त उसने कहा कि बहारत के जो शहरी हैं, ख़ास तौर पे हिंदू हैं, गवादर में उसने कहा हिंदू अक्सरियत है, जबकि हकीकत ये है कि 8 सितंबर 1958 को जब ये पाकिस्तान को मिला गवादर, तो उस वक्त उसकी आबादी सिर्फ 20,000 थी और उसमें सिर्फ 1,000 हिंदू था। नाजरीन, गवादर की हिस्ट्री के बहुत सारे वाक़यात, उस पर सिकंदर आज़म की फ़ौज का भी कब्ज़ा रहा, ईरानी भी उस पर गालिब रहे, उस पर मोहम्मद बिन कासिम का भी कब्ज़ा रहा, उसके बाद मुग़ल भी वहाँ पे हुकूमत करते रहे, वहाँ पे बरतानवी फ़ौज का भी वो अड्डा रहा, उसके बाद वो पाकिस्तान में शामिल हुआ। उसकी मुकम्मल तारीख़ जानने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीख़ नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके नॉलेज में इजाफे का बायस हो वो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, 8 सितंबर 1958 ये वो दिन था जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने कैबिनेट के इजलास में ऐलान किया कि हमने सुल्तान ओमान सैयद बिन तैमूर से बग़ैर किसी लागत के फ्री ऑफ कास्ट हमने गवादर, जो हमारा ही इलाका था, हमने हासिल कर लिया है। उस पर पूरे पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई गईं। उस पर बहारत में, बल्कि भारतीय हुक्मरानों ने उस वक्त शोक भी बनाया, क्योंकि भारत उस वक्त जिद्दोजहद कर रहा था उसको हासिल करने की। अब उससे पहले गवादर, उसके थोड़े से खदोखाल का जायज़ा लेते हैं। गवादर की जो शक्ल है वो एक हथौड़े नुमा ज़मीन की शक्ल है, यानी उसमें खम है और ये दायरा नुमा ज़मीन है। इसके 3 अतराफ़ में समंदर है और एक अतराफ़ में एक तरफ ज़मीन है, और फिर इसके इर्द गिर्द मिट्टी की चट्टानें हैं। ये इलाका बहुत खूबसूरत है और ये इलाका बहीरा अरब समंदर से तकरीबन, इसकी जो पतली सी 12 किलोमीटर लंबी पट्टी है, सहली पट्टी, वो अरब समंदर से जाके मिलती है। और एक वक्त था इसको कोहे बातिल भी कहते थे, जबकि इसकी जो समुद्री पट्टी है वो तकरीबन 60 किलोमीटर तवील है। और इसमें ख़ास तौर पर अगर इसकी ये उस वक्त 40 बरस तक इसके शहरियों ने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे, मछेरे थे, और तकरीबन 2000 मुशर्रफ के दौर तक जब ये बड़ी बंदरगाह बनना शुरू हुई तो उससे पहले ये एक मछेरों की बस्ती थी। जिस तरह दुबई का पस मंज़र वो भी एक मछेरों की बस्ती थी 1970 से पहले तक, इसी तरह सेम गवादर की भी वही तारीख़ है। गवादर इर्द गिर्द रेत के टीले, कच्ची मिट्टी, और वहाँ पर इवन के पानी भी पीने के काबिल नहीं है, खारा पानी है। लेकिन ये अरब सकाफ़त का शहर था। ये आज भी जो इसके शहरी हैं वो काफ़ी सारे पाकिस्तान और ओमान, वो दोनों ममालिक की बहुत सारे शहरियत रखते हैं। ओमान की, मस्कत की, इवन के दुबई की अफवाज में
گوادر کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ گوادر بہت دیر تک عمان کا حصہ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ کھجوریں کھاتے اور لسی پیتے ہیں، اور پھر ان کی اپنی اور ان کا جو ڈانس ہے آج بھی لیوا ڈانس اور عرب سٹائل کا ان کا ڈانس ہے۔ اس کی اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو یہ علاقہ مکران تھا، اس کو وادی دشت کلاچ بھی کہا جاتا تھا، وادی کلاچ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ مکران کا حصہ رہا ہے اور اس پر بڑی دیر تک ایران کا قبضہ رہا ہے۔ جب سکندر اعظم کی افواج یہاں سے ہندوستان سے نکلی تو وہ مکران کے راستے یعنی کوہ سلیمان سے ہوتی ہوئی وہ جب مکران کی طرف گئی تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک خوبصورت ساحل ہے، تو انہوں نے وہیں سے ہی اپنے جو ان کے اپنی بحری کشتیاں تھیں انہوں نے وہیں سے ہی وہاں پہ، بلکہ انہوں نے کچھ دیر وہاں پہ قیام کیا، اور سکندر اعظم نے ایک جرنیل کو اس علاقے پہ وہ علاقہ سونپ دیا جو 303 قبل مسیح تک وہاں پہ حکومت کرتا رہا۔ ناظرین، چندر گپت موریہ نے آ کے یونانیوں سے یہ علاقہ چھینا اور وہ یہاں پر حکومت کرتا رہا، ایون کہ پھر یہ ہندوستان کے مہاراجاؤں راجاؤں کے پاس رہا۔ پھر 712 عیسوی کو جب محمد بن قاسم آیا تو انہوں نے ان کو شکست دی، یوں یہاں سے ہندو راج ختم ہوا۔ اس کے بعد مغل حکومت اور اس کے بعد جتنے بھی اپنا لودھی سید جتنے بھی خاندان ہے اور پھر مغل تک یہ یہاں پر مغلوں کا بھی راج رہا گوادر پر۔ اس کے بعد جب انگریز آئے اور افغانستان کی جب پہلی یعنی کہ لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت بلکہ اس سے پہلے 1775 کو مسقط کے جو حکمران تھے وہ اس کے ذریعے تجارت کرتے رہے، یہیں سے ہی ان کے بحری بیڑے وہ دیگر، کیونکہ گوادر ایک ایسا حصہ تھا بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہاں سے روس تک، یہاں سے جاپان تک، یہاں سے دنیا کے ہر کونے تک ایکسس آسان تھی، تجارت آسان تھی، اور اس سے عمان کے حکمرانوں نے کچھ عرصہ فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، عمان کے حکمرانوں کی ان کے حکمران اپنا سلطان سعد کی اور ان کے بھائی کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور ایک بھائی نے خط لکھا والی کلات کو، اجازت چاہی کہ میں آپ کے علاقے میں آنا چاہتا ہوں، تو وہ یہاں پر آ گیا، اس نے اجازت دے دی، اور یہ گوادر والا علاقہ والی کلات جو تھے اس وقت میر، انہوں نے یہ علاقہ اس وقت ان کو سونپ دیا تاکہ وہ یہاں سے تجارتی فوائد حاصل کرے۔ اس کے بعد ناظرین، وہ جو تھا سلطان مسقط کا سلطان، وہ 1797 کو واپس چلا گیا، واپس اپنے ملک چلا گیا، بھائی سے اس کی لڑائی ختم ہوئی، بلکہ وہ اقتدار میں آ گیا، اور وہ 1804 میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر بلیدیوں نے قبضہ کر لیا، جس کو مسقط کی فوج نے ان سے قبضہ چھڑایا۔ ناظرین، یہ علاقہ اس کے بعد جب پہلی افغان جنگ ہوئی تو برطانیہ کے میجر جنرل گولڈ سمتھ کے قبضے میں رہا۔ وہ برطانیہ کے یہاں پہ جہاز آتے رہے، یہاں پہ لینڈ کرتے رہے، بحری جہاز یہاں پہ آتے رہے، بہت دیر تک ان کے بھی قبضے میں رہا، بلکہ انہوں نے اپنا میجر گولڈ سمتھ نے یہاں پہ اپنے پولیٹیکل اسسٹنٹ بھی بٹھا دیے تھے، اور ان کی بندرگاہوں کو بڑی دیر تک انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا۔ یہ علاقہ جب 1947 کو پاکستان میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت پاکستان کو اس علاقے کی اہمیت کا احساس تھا، اور پاکستان نے اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور اسی طرح سے سیم کوششیں بھارت نے بھی شروع کر دی تھیں۔ بھارت نے بلکہ ایک وقت تھا عمان کی حکومت، کیونکہ یہ ان سے دور تھا، انہوں نے جب قیام پاکستان یا اور بھارت کی ریاستیں وجود میں نہیں آئی تھیں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ علاقہ، انہوں نے برطانیہ کو خط لکھا تھا کہ ہم سے یہ پیسے کے عوض، یعنی ہمیں آپ پیسے دیں اور یہ علاقہ ہم سے لے لیں، لیکن کیونکہ اس وقت برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں پھنسا ہوا تھا، اس کی خواہش ضرور تھی کہ اتنا قیمتی علاقے کو حاصل کیا جائے،
لیکن وہ اس کو حاصل کیونکہ جنگ عظیم دوم کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکا۔ پھر قیام پاکستان کا وقت آ گیا، اس کے بعد بھارت نے کوششیں شروع کر دیں کہ یہ علاقہ میرے پاس آ جائے۔ بھارت نے برطانیہ، امریکہ اور ارد گرد کے کئی عرب ممالک کو بھی آفر کی، بلکہ پیسوں کی آفر کی، اور عمان کو پاکستان سے 10 گنا زیادہ پیسوں کی آفر کی کہ یہ ہمیں دیا جائے یہ علاقہ۔ لیکن اس وقت کیونکہ یہ ہے کہ عمان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے، وہاں پر بھی مسلمانوں کی وہ ملک تھا، مسلمان کنٹری تھا، جس کی وجہ سے سلطان تیمور نے، سعد بن تیمور نے یہ علاقہ 4 کروڑ، جو ٹائم میگزین کے مطابق، کیونکہ اس وقت فیروز خان نون نے جو کیبنٹ اجلاس میں اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فری میں حاصل کیا ہے، لیکن پھر جب ٹائم میگزین نے لکھا کہ یہاں پر بھارت قبضہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے یہاں 10 گنا رقم، بڑی رقم کی آفر کی، تو پاکستان نے 4 کروڑ 20 لاکھ دیے، جس پر یہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر جنرل نواب مظفر قزلباش نے اس بات کو تسلیم کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان نے بھارت کیونکہ اس میں انوالو ہو گیا تھا، وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، واقعی رقم ادا کی اور پھر یہ علاقہ حاصل کیا۔ اور اس میں باقاعدہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ شروع میں اگر یہاں پر کوئی تیل یا ایسی نوادرات یا ایسی کوئی چیز نکلے گی تو اس میں ان سلطان کا، عمان کے، ان کا بھی حصہ ہوگا، لیکن یہ علاقہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ اور یہ مکران کا اس وقت پاکستان نے جیسے ہی یہ علاقہ حاصل کیا تو اس کو تحصیل کا درجہ دے کر اس کو مکران کے میں اس کو شامل کیا، اور پھر 1970 میں مکران یعنی کہ ضلع بنا، پھر بھٹو دور میں اس کو ڈویژن بنا دیا گیا تھا بھٹو دور کے بعد۔ ناظرین، یہ علاقہ یہ 1954 میں یہاں پر امریکی اپنا انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اور ان کے زمینی حقائق کو جاننے والے اداروں نے امریکہ کو مشورہ دیا تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے، بلکہ اس کا بھٹو دور میں امریکہ کی یہ خواہش بھی رہی تھی کہ اس علاقے پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا قیمتی علاقہ، یہ اتنا قیمتی بندرگاہ ہے کہ دبئی، اس کے بعد ایران کی چابہار، بندر عباس، اس کے بعد دبئی، اس کے بعد آگے آپ مصر تک چلے جائیں، اس طرف آپ چائنا، رشیا، اس سے زیادہ گہری بندرگاہ اس پورے خطے میں نہیں ہے۔ اس سے پوری دنیا میں سستی تجارت ہو سکتی ہے، اور یہ پاکستان کا ایک ایسی بندرگاہ ہے جس سے پاکستان کی قسمت وابستہ ہے۔ اب اسی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، بھارت، اور ان کی آنکھوں میں یہ بندرگاہ کھٹکتی ہے، بلکہ اس بندرگاہ سے اب جو زمینی حقائق ہیں، کیونکہ پاک چین جو اقتصادی راہداری ہے، سی پیک، اس میں اب رشیا بھی شامل ہو رہا ہے، اس میں چین آلریڈی ہے، اس کے بعد یہ افغانستان سے آگے جتنے بھی ریاستیں ہیں وہ بھی اس کے زیادہ اسی سے ٹریڈ کریں گی، ایون کہ ایران بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی خواہش ہے کہ وہ بھی یہاں سے وہ کرے، اپنی ٹریڈ کرے۔ ناظرین، جب یہاں سے ٹریڈ شروع ہو، بلکہ ہو گئی ہے، یہاں سے اب آسٹریلیا تک کے جہاز یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس علاقے کی وجہ سے یہ بلکہ ایک پورا بلاک بن گیا ہے جو اینٹی امریکہ ہے۔ اور امریکہ کیونکہ ایک عرصے تک انہوں نے جو دوسری اپنا جو رشیا کو شکست دی تھی، اس کی بنیادی وجہ اس کی بندرگاہیں تھیں، کیونکہ وہ 6 سال وہاں برف باری ہوتی ہے، اور یہ گرم پانیوں کی ایسی بندرگاہ ہے جو سارا سال دن رات جو یعنی کہ ایکٹیو ہے، جہاں سے تجارت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ہسٹری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے جو ہسٹوریکل جو اس کا وہ ہے پاک چین پاکستان راہداری، جس کے ذریعے اب پوری دنیا اس پہ متوجہ ہو رہی ہے اور بھارت اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ آج یہاں پہ سڑکیں بھی بن گئی ہیں، ریلوے ٹریک بن رہے ہیں، یہاں پہ ریفائنریز اور بہت سارے درجنوں یہاں پہ منصوبے بن رہے ہیں۔ تو یہ گوادر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے وہ ہے کہ بعض کہتے ہیں 5.5 ملین میں پاکستان حاصل کیا، بعض کہتے ہیں 10 ملین میں حاصل کیا، یہ ایک مختلف ذرائع سے وہ ہے۔ یہ خوبصورت ترین علاقہ
جہاں آج بھی عرب کلچر بھی نظر آتا ہے. اور جب یہ حاصل کیا تھا تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بھارت کے کارٹون چھاپے تھے, روزنامہ جنگ میں بھی چھپے تھے کہ وہ گوا کی جو ساحل سے بحر جا رہا تھا اور پاکستان گوادر کے ذریعے ان ہو رہا تھا. ایک عرصے تک یہاں پر بلکہ کچھ عرصے تک ایران کی بھی خواہش رہی تھی کہ وہ اس علاقے پر اپنا تسلط جمائے. ناظرین, امید ہے گوادر کی ہسٹری آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.